क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अब हाफिज़ों का डंडा चलेगा? इमरान खान अगर जेल से बाहर नहीं आ रही इससे पहले तो फिर डील की बातें क्यों हो रही हैं? बुशरा बीबी को जहर देने के पीछे की क्या कहानी है? कौन ये सब कुछ करवा रहा है? अगर पीटीआई के ये मुरवजा चेहरे जो नज़र आते हैं पीटीआई को लीड नहीं करेंगे तो फिर कौन लीड करेगा? हाफिज़ नईमुर रहमान पर जमात इस्लामी के अरकान ने एतमाद क्यों किया और सिराजुल हक को मुस्तरद क्यों किया? इन खबरों की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या मुल्क में हाफिज़ों का डंडा चलेगा। पाकिस्तान आर्मी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान आर्मी में जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो पहले आर्मी चीफ हैं जो हाफिज़ कुरान है, और इसके साथ साथ उनकी जो खसूसियत है प्रोफेशनल, उसमें एक चीज़ ये भी है कि वो वाहिद आर्मी चीफ हैं जो MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के चीफ भी रह चुके हैं, और उसके साथ साथ हाफिज़ कुरान भी हैं, और अक्सर आपने उन बात का हवाला भी सुना होगा। इसके साथ साथ अमीर लब्बैक हाफिज़ साद हुसैन रिजवी भी हाफिज़ हैं, चूँकि उनकी मजलिस शूरा ने फैसला किया है, लेकिन वो भी अपनी जमात के हाफिज़ है। और अब तीसरे हाफिज़ आए हैं जी, हाफिज़ नईमुर रहमान। इससे पहले जो भी जमात इस्लामी का अमीर रहा है वो हाफिज़ कुरान नहीं रहा। तो हाफिज़ नईमुर रहमान को नौजवानों की बड़ी तादाद पसंद कर रही है, और इसलिए उन्हें अमीर भी मुंतखब किया गया है। वो पॉलिटिक्स करते हैं जो खासतौर पर कराची के इश्यूज को वो लेकर चले, सियासत के उफक पर एक चमकता दरख्शां सितारा बने, तो उसकी वजह उनकी अग्रेसिव पॉलिटिक्स थी। जबकि सिराजुल हक साहब के बारे में ये कहा जाता था कि वो उस तरह की अग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सिराजुल हक साहब की ज़िंदगी को, उनकी ज़िंदगी के नशेबो फराज को समझने की ज़रूरत है। सिराजुल हक KPK के एक पसमंदा ज़िले के एक गांव में पैदा हुए थे, और एक झोंपड़ी में उन्होंने आँख खोली थी। वहाँ से सफ़र करते करते 8वीं जमात में आए तो ये जमीयत के रफ़ीक बने, यानी इन्होंने जमीयत ज्वाइन की। उससे बाद अपने किरदार की वजह से ये जमीयत के नाज़िम आला बने KPK के, और बाद में ये जमात इस्लामी में आ गए। और जब ये वहाँ की हुकूमत में वज़ीर ख़जाना बने तो इनके किरदार पर एक भी दब्बा नहीं था, करप्शन का एक भी दाग नहीं था, और दुनिया कहती थी या ये कैसे वज़ीर ख़जाना है कि अपनी झोंपड़ी इनकी वैसे की वैसे है, इन्होंने अपना कोई महल नहीं बनाया। यही वजह है कि 2014 में इन्हें जमात इस्लामी का अमीर मुंतखब किया जाता है, और 10 साल तक ये जमात इस्लामी के अमीर रहते हैं। इनकी तिरछी टोपी सर पर पहनते हैं, उसे भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, और लाला सराज के नाम से ये मशहूर रहे। जो इन पर तनकीद करते थे वो लाला सराज इन्हें कहते थे। लेकिन हमारी जो इनसे मुलाकातें हुई, एक ईमानदार शख्सियत, क्योंकि इस कौम को आदत नहीं है ना ईमानदार लोगों की, तो यही वजह है कि ईमानदार चेहरे भी इन्हें पसंद नहीं आते। सिराजुल हक साहब की जो सबसे बड़ी खूबी वो ये कि ये एक ईमानदार पॉलिटिशियन थे। एक गरीब घराने में इन्होंने आँख खोली, और अपनी मेहनत से, अपनी लगन से इन्होंने जमात इस्लामी में अपना मकाम बनाया। तो अब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब आगे हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब वही थे जिन्होंने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था और ज़मान पार्क में इमरान खान से मिलने आ गए थे, जिसके बाद ये कहा गया था कि अब ये कराची के मेयर नहीं बनते। तो उसके बाद उन्हें कराची के मेयर बनने से रोका गया, और हाफिज़ नईमुर रहमान ने जब ये आम इंतखाबात हुए तो ये कहकर अपनी सीट छोड़ दी कि इनके मुकाबले में PTI का उम्मीदवार जीता हुआ है जो आज़ाद खड़ा था, लिहाजा ये उनकी हक तलफी नहीं करेंगे। तो इन्हें बड़ी पजीराई मिली थी। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि क्या हाफिज़ नईमुर रहमान से जो तवक्कुआत बांधी जा रही हैं वो तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं या नहीं। ताहम उन पर एतमाद करने की एक बड़ी वजह यह है कि जमात इस्लामी में जो नौजवान तबका है वो ये चाहता है कि अब एग्रेसिव पॉलिटिक्स की जानिब जाया जाए, और जमात इस्लामी के या जो वोट बैंक कम हुआ है उसे दोबारा गेन किया जाए, और उस वोट बैंक को दोबारा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि अग्रेसिव पॉलिटिक्स की जाए। जो अवामी इश्यूज़ हैं उन पर स्टैंड लिया जाए। गो कि सिराजुल हक साहब भी स्टैंड लेते रहे हैं, लेकिन हर एक की अपनी शख्सियत और अपना मिजाज है। इसके अलावा हाफिज़ नईमुर रहमान उर्दू स्पीकिंग भी हैं। से पहले सैयद मुनव्वर हसन जमात इस्लामी के अमीर रहे हैं, उन्होंने भी बड़ा इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट अग्रेसिव स्टैंड लिया था। तो फिर दूसरी टर्म के लिए जमात इस्लामी के अरकान ने उन पर एतमाद
کا اظہار نہیں کیا تھا تو سراج الحق صاحب کو ان کی جگہ منتخب کر دیا تھا. اور سراج الحق صاحب کا تعلق جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کے پی کے سے ہے. اس سے پہلے قاضی حسین احمد بھی رہ چکے ہیں جماعت اسلامی کے امیر, ان کا تعلق بھی کے پی کے سے ہے. تو اب یہ دوسرے امیر ہیں جی حافظ نعیم الرحمان جن کا تعلق کراچی سے ہے. تو دیکھیں اگریسو پولیٹکس کی جانب جاتے ہیں. یعنی اب آتے ہیں بشرا بی بی کو زہر دینے کی کہانی. تو بشرا بی بی کو زہر دینے کی کہانی الیکشن سے پہلے چلائی جا رہی تھی. اصل میں بشرا بی بی اور علیمہ خان کی الگ الگ دھرا ہے, کوئی یقین کرے یا نہ کرے, لیکن ان کا آپس میں پرسنالٹی کلیش بھی ہے. اور علیمہ خان خاص طور پر عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان آج جو جیل میں ہے تو اس کی بڑی وجہ بشرا بی بی کی کچھ ایسی بدعتیں ہیں جنہوں نے عمران خان کو جیل میں پہنچایا ہے. اور بشرا بی بی نے کچھ وکیل اپنے ساتھ الگ سے رکھے ہوئے ہیں, علیمہ خان صاحبہ نے الگ سے رکھے ہوئے ہیں, اور دونوں کے جو وکلا گروپ ہیں ان کا بیانیہ الگ الگ ہے. تو یہ جو کہانی زہر والی آئی وہ زہر والی کہانی پھیلائی گئی. اس سے پہلے یہ تھا جی کہ بشرا بی بی کی طبیعت ناساز ہے اور انہیں اچانک رات گئے اسلام آباد کے پیمس ہاسپٹل میں لایا گیا, لیکن وہ خبر بھی فیک نکلی تھی. تاہم عمران خان نے کافی زیادہ تشویش کا اظہار کیا تھا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عمران خان صاحب کو بھی زہر دینے کی باتیں کی جاتی رہیں, اور بشرا بی بی کے جو وکلا ہے ان کی اینڈ سے یہ خبریں مارکیٹ میں گردش کی, سوشل میڈیا کی زینت بنی. لیکن آتے ہی علیمہ خان صاحبہ نے اس کی تردید کر دی تھی کہ نہیں, عمران خان صاحب کی جو طبیعت ہے بالکل ٹھیک ہے, انہیں کوئی زہر دینے کی باتیں نہیں کی جا رہی. لیکن اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ بشرا بی بی نے جب رانا ثناء اللہ کا بیان آیا تو پھر یہ کہہ دیا, اور ڈی جی سی, ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف سے اپیل کر دی کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو بڑھایا جائے, ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اور پھر یہ ایک خاص سوشل میڈیا گروپ پیٹرولرز کی جانب سے اور وکلا کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بشرا بی بی کے بیانات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے, جبکہ اس چیز نے بھی پی ٹی آئی کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں. تو اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ اب لیڈ کریں گی اپنے بھائی کی رہائی کو. کسی طریقے ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کے بھائی یہ اڈیالہ جیل کی قید سے نکلے, زمان پارک یا بنی گالہ میں آ جائے, بے شک اسے بعد میں سب جیل قرار دیا جائے, لیکن ایک بار ان کی جو بھائی عمران خان ہیں جو بانی تحریک انصاف ہے, سابق وزیر اعظم ہے, وہ جیل کی کار کوٹری سے نکلے. تو علیمہ خان صاحبہ اب اس موومنٹ کو لیڈ کر رہی ہیں. شیر افضل مروت کا جو معاملہ ہے, بریسٹر گوہر کا جو معاملہ ہے, عمیر نیازی کا جو معاملہ ہے, عمر ایوب کا جو معاملہ ہے, شبلی فراز کا جو معاملہ ہے, وہ ایک الگ میٹر ہے. جو پی ٹی آئی کا پولیٹیکل طبقہ ہے یا ایک پولیٹیکل ونگ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب وکلا سے جو پی ٹی آئی کی باغدور ہے وہ ہمیں سیاسی لوگوں کو لے لینی چاہیے اور سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جو روٹین کے مقدمات ہیں بانی تحریک انصاف عمران خان پر اور بشرا بی بی پر وہ چلتے رہنے چاہیے, لیکن جو پولیٹیکل ڈیسیجن ہے وہ پولیٹیکل لوگ ہی کریں گے, وہ یہ وکلا نہیں کریں گے, جس میں شیر افضل مروت ہے, عمیر نیازی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بریسٹر گوہر ہیں. یہ اس طرح کے وکلا نہیں کریں گے, یہ صرف مقدمات پر فوکس کریں گے, کیونکہ پی ٹی آئی کی وکلا ٹیم پر کافی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے, کارکنان کا کافی زیادہ پریشر ہے, اور یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یہ وکلا ٹیم چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب اندر ہی رہیں اور جان بوجھ کے ان کے مقدمات کو اس طرح بھرپور انداز میں نہ لڑا جائے. بس میڈیا اور سوشل میڈیا پر یہ کہا جائے جی کہ ہم نے تو بڑے اچھے پوائنٹ ریز کیے تھے دوران سماعت, لیکن جو سیاسی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, جو سیاسی رہنما ہیں, اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان معاملات کو سیاسی طور پر حل کرنا چاہیے, چونکہ یہ سیاسی مقدمات ہیں اور سیاسی طور پر مذاکرات کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کے ہمیں کچھ معاملات کو حل کرنا چاہیے. جس طرح علی امین گنڈاپور اور ان کی کابینہ پر اب سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو گیا ہے اور ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہے, لیکن وہ بھائی جان ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے, ٹھیک ہے, اعتماد کا ووٹ دیا, عمران خان کی رہائی کے لیے ووٹ دیا, لیکن اس کے علاوہ بھی تو دیگر جماعتوں کے بھی تو کارکنان وہاں پر بستے ہیں. کے پی کے جو دیگر عوام ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ تو علی امین گنڈاپور ایک سیاسی طرز عمل اپنائے ہوئے وہ چیزیں کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر مزید معاملات بیٹھ کر حل ہوں. لیکن اس سے پہلے پھر وہی بات, ہر کوئی یہ کہے گا جی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ فی الحال ڈیل اس طرح کی نہیں ہو رہی کہ انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے, بلکہ کچھ معاملات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل طریقے سے اسے حل کیا جائے, پولیٹیکل طریقے سے ہی معاملات کو حل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سڑکوں پر آئے احتجاج کیا جائے. اور اب ایک نئی تھیوری مارکیٹ میں آئی ہے جی کہ شاید 2 سال یہ سسٹم چلے گا یا 1.5 سال سسٹم چلے گا, اور ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ اس سال کے آخر تک بہت سارے معاملات طے ہو جائیں گے. دیکھیں, جب بھی یہ کوئی بھی نیا سال شروع ہوتا ہے اور سال ختم ہونے والا ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے جی کہ اب نیا سال شروع ہوتے ہی دیکھیے گا دھماکے ہونے والے ہیں, اور جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو یہ دیکھیے گا کہ سال کے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے. بہرحال سال کے اینڈ میں کچھ ہونا یا نہ ہو, اگلے ماہ 9 مئی سے پہلے ضرور کچھ ہونا ہے, اور ان مقدمات کا فیصلہ ہونا ہے جنہوں نے 9 مئی کیا ہے, جو ان کو ریلیف ملتا ہوا بہرحال دکھائی نہیں دے رہا, اور یہ اگلے ماہ ہی طے ہو جانا ہے. یعنی اس سے پہلے کچھ بڑی قربانیاں ہو جانی ہیں.
چونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے لوگ اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں، تو ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کا ضرور جرن بیچے گا، تو وہ جرن جس طرح کا بہتر انداز میں بیچے گا اسی طرح اس کی ریٹنگ آئے گی، اسی طرح اس کے ویوز آئیں گے، لیکن جو اصل باتیں ہیں وہ آپ تک، وہ پی ٹی آئی کے کارکنان تک نہیں پہنچائی جائیں گی کہ اب یہ پولیٹیکل طریقے سے ہی ساری چیزیں حل ہونی ہیں۔ دیکھیں اگر اس پولیٹیکل سسٹم نے ڈی ریل ہونا ہوتا چند ماہ بعد ہی، تو یہ سموتھ طریقے سے پاور ٹرانزیشن نہ ہوتی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا کہ یہ سموتھ طریقے سے پاور ٹرانزیشن نہ ہوتی اگر یہ پولیٹیکل سسٹم چند ماہ بعد ہی ڈی ریل ہونا ہوتا۔ ابھی تو بہت ساری چیزیں ہونا باقی ہیں، ابھی تو معاملات دیکھے جانے ہیں، اور حکومت کو آئے ہوئے بھی کتنے ماہ ہوئے ہیں، ابھی تو چند ہفتے ہی گزرے ہیں۔ تو یہ اس طرح نہیں ہونا جس طرح ایک پکچر پیش کی جا رہی ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک الگ الگ ایجنڈا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس ایجنڈے کے تحت ہی ہم اپنا نریٹو جو ہے عوام کے سامنے بلڈ کرتے جائیں، چاہے اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے یا نہ نکلے۔ جب آپ شر پسندانہ سوچ ذہن میں رکھیں گے تو اس سے شر پسندی کے نتائج ہی برآمد ہوں گے، تخریب کاری ہی برآمد ہوگی۔ ہمیں تعمیر کی جانب سوچنا چاہیے، اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے، اور اس ملک کے لیے سیاسی اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے، اور یہ سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے ہی حل ہونے ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب ایک سیاستدان ہے، ایک لیڈر ہے، اور ان کی مقبولیت ہے، تو جو پی ٹی آئی کا ایک طبقہ جو سیاست سے تعلق رکھتا ہے، وکیل نہیں ہے، وکلا طبقے سے تعلق نہیں رکھتا، وہ چاہتا ہے اس معاملے کو سیاسی طور پر حل کیا جائے اور سیاسی طور پر کوئی راہ نکالی جائے۔ بہرحال اب مولانا فضل الرحمان کی امامت میں ایک تحریک شروع ہونی ہے 26 اپریل کو، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اگر تحریک شروع ہونی ہے اور اب پی ٹی آئی رابطے کر رہی ہے اپوزیشن جماعتوں سے، یہ تو عید کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی مؤثر تحریک ہوگی۔ لیکن یہ تحریک میں آپ کو بتاؤں، چلیں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مولانا فضل الرحمان کی اس تحریک کا فائدہ کس کو ہوگا، کیا اسی طرح تو نہیں ہوگا جس طرح تحریک مولانا نے چلائی، لانگ مارچ مولانا نے کیا، اور فائدہ میاں نواز شریف صاحب کو ہو گیا اور وہ لندن چلے گئے۔ یہ آپ کو تاریخوں کے ساتھ کچھ ڈیٹیل شیئر کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔